अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पे। नाजरीन, आपके सामने ही है कि सियासी सूरत हाल इस्तेहकाम लेने का नाम ही नहीं ले रही। रोज़ाना एक नया मसला, रोज़ाना एक नई सूरत हाल का सामना है। इलेक्शन का भी मामला है, आइनी बहरान भी चल रहा है, और जो सबसे बड़ा मसला है, मुल्क की बड़ी जमातों में डेडलॉक बरकरार है। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी मूव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने लिया। उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, दीगर और रहनुमाओं से भी मुलाकात की। लेकिन अभी उसका क्या नतीजा निकला, हम उन्हीं से बात करते हैं। APC को भी तलब किया गया ईद के बाद। तो ये सारी सूरत हाल जो है उनके कंट्रोल में है नहीं, क्या स्टेटस है, कोई कामयाबी होगी नहीं होगी, और उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं और उनको वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। अच्छा सिराजुल हक साहब, आपकी एक अच्छी कोशिश, आपने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, और भी दीगर रहनुमाओं से बात की। तो एक तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये इनिशिएटिव आपने क्यों लिया? अपनी मर्ज़ी से लिया, अपनी ख्वाहिश पे, या किसी के कहने पर? और अभी तक इस पे अपडेट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी साहब, पाकिस्तान हम सब का है। कोई बाज़ार का चौकीदार हो या सदर पाकिस्तान हो, हम बिल्कुल यकसां शहरी हैं। ये हमारा घर है। हमने तो ऐसे भी मुल्क से बाहर जाना भी नहीं है। हमारी मस्जिद भी यही है, कब्र भी यही, और माँ की गोद की तरह। अगर इसमें आग लगी हो, तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क जा रहा हो, तो फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आगे बढ़े और अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, आप मेहनत तो करें, पहला कदम तो उठाए, पहला लफ्ज़ तो अदा कर ले। इस बुनियाद पर आपने ख़ुद भी कहा कि मईशत तबाह हो गई है, और आज आपके शहर में 6,500 रुपये एक मन आटा है, 162 रुपये फ़ी किलो आटा, 1,800 रुपये फ़ी किलो चाय, 135 रुपये फ़ी किलो चीनी। बदतरीन महंगाई। बदतरीन महंगाई है। और ये महंगाई किसी और वजह से नहीं है, हमारे सियासी अफरा तफरी की वजह से। इसलिए कि पार्लियामेंट में इस पर बात नहीं हो रही है, अदलिया ने कभी इस पर सो मोटो एक्शन नहीं लिया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और एक पोलराइजेशन है, और आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन मुल्क खाना जंगी और तबाही की तरफ जा रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर इसके बचाने की कोशिश करें। अब बचाने का रास्ता क्या है? बचाने का रास्ता एक ही है, और वो ये कि इस मुल्क का जो असल वारिस है वो अवाम है, उसको इख्तियार दिया जाए, उनको फ़ैसला देने का मौका दिया जाए। और अगर ये सारी हुकूमत ही नहीं चलती है तो फिर मुल्क में इलेक्शन हो। अच्छा, इलेक्शन की आपने बात की, इलेक्शन पे भी आएंगे, लेकिन आपने मुलाकात की खान साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, तो क्या लग रहा है, कौन लचक दिखा रहा है? कहाँ लग रहा है बात बन जाएगी? क्या आपको नज़र क्या आ रहा है? देखिए, हमने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, इसलिए कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो उनकी बनती है, वो वज़ीर आज़म है, और कामयाबी और नाकामी ये उसके हिस्से में आएगी। और हमने इमरान खान साहब से मुलाकात की, इसलिए कि अब भी सदर उनका है, वो एक दो बड़े सूबों में उनकी हुकूमती थी, और कौमी असम्बली सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है। दोनों को हमने यही बात की कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुल्क बच जाए, अगर आप चाहते हैं मईशत बेहतर हो जाए, अगर आप चाहते हैं मुल्क में जो इस वक्त इस पोलराइजेशन की सियासत की वजह से डिप्रेशन और टेंशन भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, नफ़रत की सियासत हो रही है, एग्रेसिव हो गए हैं बहुत, ये नफ़रत की सियासत का ख़ात्मा हो, तो इसके लिए हम डायलाग शुरू करना चाहते हैं, हमें डायलाग करना चाहिए। इसलिए कि
اب اگر ایک پارٹی ایک انتہا پہ ہے، دوسرے پارٹی دوسرے انتہا پر ہے، تو یہ ملک تو ہم سب کا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو آگے لے جانا ہے۔ لوگوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، دوائی کا مسئلہ ہے، رزق حلال کمانے کا مسئلہ ہے، سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں۔ لیکن جب سیاستدان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ملک کا نتیجہ پھر آپ دیکھیے لیبیا اور شام یمن کی طرف ہو جاتے ہیں۔ وہاں بھی کوئی آسمانی آفت نہیں آئی، وہاں لوگ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے اور پھر چلتے چلتے مسلح ہو گئے اور پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے اعلانات ہو گئے، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لڑنے والی بھی نہیں رہے لیکن عوام کا بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی طرف سے لچک ہے؟ دونوں کی طرف سے لچک ہے، نہیں ہے؟ آپ کو باڈی لینگویج سے کیا میں لگا؟ نے ان دونوں ملاقاتوں میں محسوس کیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم دونوں یہی چاہتے تھے کہ سچویشن کا کوئی حل نکلے، اس لیے کہ تمام لوگ بند گلی میں ہیں، بما عدلیہ، بما قومی اسمبلی، اور یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ، ادارے آپس میں آ گئے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ چلے عدالت دونوں جاتے ہیں، اب عدالت ہی ججز ورسز ججز نہیں، نظر آتے لیکن ہیں۔ اگر ایک پارلیمنٹ کا مسئلہ اس کو پارلیمنٹ میں نہیں حل کرنا چاہیے؟ آپ جب عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے تو کسی بھی ایک فریق کے حق میں فیصلہ آئے گا تو دوسرا فریق ناراض ہو جائے گا، تو ہم اپنا فیصلہ عدالت میں لے کے کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں ہی حل کریں نا۔ تو پارلیمنٹ میں تو اب تک گزشتہ جو 5-6 سال گزرے ہیں نا جی، تو اس کی کارکردگی تو یہی ہے کہ صرف اس وقت یہ ایک ہو جاتے ہیں، اپوزیشن اور حکومت ایک ایجنڈے پر آ جاتے ہیں جب کوئی بیرونی ایجنڈا ہوں، جس طرح FATF کے قوانین یا IMF کے کہنے پر کوئی قانون منظور کرنا ہو یا اسٹیٹ بینک کی تقرری ہو۔ جب ملک کی بات آتی ہیں تو وہاں پھر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ مسائل کا حل عدلیہ کے پاس بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کی بجائے خود آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں۔ خود ہی حل کرنا چاہیے۔ آپ نے جو APC طلب کی ہے وہ کتنی ایفیکٹیو ہوگی؟ دیکھیے ابھی اس کا ہم نے کوئی تاریخ طے تو نہیں کیا ہے، ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات چیت کریں اور لوگوں کو ایک قدر مشترک پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک ول بھی ہے۔ عام لوگ یہی چاہتے ہیں، عام لوگ چاہتے ہیں کہ بس ایک ایسا پاکستان ہو جس میں رزق حلال کے دروازے کھل جائے، جس میں ہمارے بچے اسکول جائیں محفوظ ہو، اور جس میں رات کو ہم اپنے دروازے پر چوکیدار رکھنے کی مجبور نہ ہو۔ تو لوگ ایک پرامن خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی اسٹیبلٹی ہو۔ سیاسی اسٹیبلٹی، معاشی اسٹیبلٹی یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جہاں سیاست تباہ ہو جائے وہاں معیشت خود بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک آپ کا سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کا دعویٰ بھی ہے، سٹیٹمنٹ ہے یا آپ ہی کلیئر کریں گے کہ اب آپ ہی چوائس رہ گئے ہیں۔ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے، ان کو بھی آزما لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، نون لیگ کو بھی آزما لیا، اب آپ رہ گئے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اب کوئی چوائس نہیں ہے اور ہم بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ کا ایک انٹرویو بھی میں نے دیکھا۔ تو پبلک میں بہت سے پروگرام کرتا ہوں، پبلک میں آپ اس طرح جیسے باقی دیگر جماعتیں فیمس ہیں، آپ کی جماعت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ چوائس ہیں؟ 75 سالوں سے یہاں جو سیاست ہے نا وہ جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے۔ جماعت اسلامی جاگیرداروں کی پارٹی نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور ایوان کے دروازے بھی سرمایہ کی بنیاد پر کھلتے ہیں، صلاحیت کی بنیاد پر اب تک تو نہیں کھلتے۔ البتہ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ غریب کے لیے، باصلاحیت لوگوں کے لیے یہ دروازے کھل جائے، قوم کی خدمت کرے۔ ایک بات جی جی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم چوائس ہے تو اس سے مطلب میری اپنی ذات نہیں ہے، آپ کی جماعت ہے۔ اس سے میرا مطلب ہے وہ نظام جو اسلامی نظام کی صورت میں موجود ہے،
اسی میں عدالتی نظام ہے جہاں عدل اور انصاف کی یقینی ضمانت ہے، اس میں ایک معاشی نظام ہے جس میں طبقاتی تقسیم اور استحصال نہیں ہے، اس میں برابری کی بنیاد پر معاملات ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی ترقی سودی نظام کے ہوتے تو نہیں کر سکتے، اگر اس کے ساتھ ممکن ہوتا تو 75 سال تو ہم نے یہ نظام آزمایا۔ اب بھی آپ کے ملک میں 1939 کا وہ چلتا ہے، ربا ایکٹ چلتا ہے، ایسے ہی حالانکہ آزادی کے کتنے سال ہو گئے، یہ 2023 اب چل رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو پھر یہ ہمارا عزم ہے، سودی نظام کو ہر صورت میں ختم کریں گے۔ آپ کو دیکھیں موقع دینے کی بات سے پہلے آپ کے مظاہرے بھی نظر آتے ہیں، احتجاج بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ اس طرح پاورفل نہیں ہوتے، ان میں وہ اثر نہیں ہوتا جو دیگر جماعتوں میں ہوتا ہے۔ یہ عوام بھی کہتے ہیں، ہم بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ عوام کی ترجمانی تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں عوام کمزور ہے۔ لیکن عوام باقی پارٹیز کے ساتھ زیادہ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جمہور کمزور ہے، یہ عوام، یہ جمہور جو ہے یہ یرغمال بنایا گیا ہے، پیسے کے زور پر، مقامی تانادار کے زور پر، پٹواری کے زور پر۔ یہاں الیکشن تو ہے نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب عوام کو سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، عوام بیچاری اس وقت بہت یرغمال بنائے گئے ہیں۔ بدترین مہنگائی، اب اس وقت کیا حالات ہیں، اب دوائی نہیں خرید سکتے، ایک وقت کی روٹی نہیں لے سکتے، پھر بھی عوام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں یرغمال ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آزاد چھوڑا گیا اور جس طرح کے ماضی میں جو نادیدہ قوتیں ہیں انہوں نے کبھی ایک پارٹی کو کبھی دوسرے پارٹی کو ہمیشہ مسلط کیا ہے، وہ غیر جانبدار رہے، جس طرح انہوں نے اعلان کیا، اگر اس پہ قائم رہے تو آنے والا دور پھر عوام کا ہے حقیقی معنوں میں، اور عام لوگ اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک بڑی ضروری ہے، تو ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، بڑے اہم سوالات کریں گے اور ملک کی جو سیاسی معاشی صورتحال ہے اس پہ پوچھیں گے، ان کا جو سب سے اہم ہے منشور، کیونکہ ایک چوائس جماعت اسلامی ہے ہمارے پاس۔ تو ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی حل ہیں، تو آپ کا منشور کیا ہے؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کو لوگ سپورٹ کیوں کریں؟ دیکھیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک کرپشن فری پاکستان چاہیے، یہ جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ آپ کو خان صاحب بھی یہی کہتے تھے، میرے پیارے بھائی، خان صاحب کہتے تھے، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کہتے تھے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کہتے تھے، روایتی باتیں، فرقار بھٹو کہتے تھے، لیکن جماعت اسلامی تو ایک خود کرپشن فری جماعت ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ اقتدار میں بھی تو نہیں آئے نا، ابھی وفاق میں آپ نہیں ہیں، آپ صوبائی، یہ آپ کی علم کی کمی ہے، ہم اقتدار میں آئے ہیں، آپ صوبائی حکومتوں میں آئے ہیں، حکومتوں میں رہا ہوں، بالکل مجھے بتایا صوبائی حکومتوں میں آپ رہے ہیں، لیکن وفاق میں کبھی نہیں آئے۔ تو وہاں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کہ کسی صوبائی منسٹر پر، کسی سینیٹر پر، کسی MNA پر، کسی میئر کراچی پر اگر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے تو کل اگر میرے پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بھی بن جائے، صدر بھی بن جائے اور ہماری حکومت بھی بن جائے، اسی طرح کلین رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کرپشن فری جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی آ گئی تو کرپشن کا خاتمہ۔ دوسری بات، ہم معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس معیشت کے لیے ہمارے ساتھ ایک پورا پروگرام ہے، ہم نعرے بھی نہیں لگاتے ہیں، دعوے بھی نہیں کرتے ہیں، ایک سنجیدہ پروگرام ہے، اور وہ پروگرام ہم نے لیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکومت سے، جس کو ہم نے سمجھا ہے، جس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو آلریڈی آزمایا گیا ہے کہ سرکولیشن آف منی ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ سرمایہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، نہیں چاہیے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ بنایا ہے، عشر بنایا ہے، جبکہ اس وقت پوری سسٹم، پورا نظام جو ہے وہ سودی نظام پر ہے۔ جماعت اسلامی کو موقع ملے تو ہم سودی نظام کو ختم۔ اچھا، آپ کو موقع ملے تو کیا آپ بھی IMF کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ IMF کے پاس جب بھی گئے ہیں غریب آدمی کے اوپر
ایسی شرائط انہوں نے مہنگائی کی لگائی، جو ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے، ویسے ہی مر رہا ہے، اس کا برا حال ہے، تو کیا آپ بھی یہی کریں گے؟ دیکھیے ہمارا پلان یہی ہے کہ ایک تو دنیا کے ساتھ تجارت کرنا، تعلقات رکھنا برابری کی بنیاد پر عزت کے ساتھ، اسلام دین ہمیں منع نہیں کرتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا IMF کا آپ نے اسپیسیفک پوچھا تو 22 بار تو ہم نے ان سے قرضے لیے ہیں، لیکن ان کی مثال نشہ کی طرح ہے، جتنا آپ لیں گے اتنا ہی نشے میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر آئی تھی ادھر میکومی شمیزی، میں ان دنوں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا، انہوں نے بالکل ایک مثال سے ہمیں سمجھایا، ہم بہت سارے اور لوگ بیٹھے تھے، کہ ایک گدھا گاڑی کا مالک جو ہے وہ گدھے کو دوست نہیں بناتا، اسی طرح ورلڈ بینک کا IMF کسی قوم ملک کو دوست نہیں بناتا ہے، اتنا ہی کہلاتا ہے کہ وہ گدھا زندہ رہے اور اس کی گاڑی کو کھینچتے رہے۔ اس لیے اگر 23 بار IMF سے قرضہ لینے کے باوجود بھی آپ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہو گئے اور جنوبی ایشیا کے کمزور ترین ممالک میں شامل ہو گئے، تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم قرضہ دینے والے بنیں گے، ہمارے ساتھ ایک سسٹم موجود ہے۔ اب دیکھیں آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ 31 لاکھ لوگ اب انکم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، لیکن اگر اسلام کا معاشی نظام ہم نے اپنایا تو آپ کو 7.25 کروڑ لوگ 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ تو اپنے عوام سے 42 اقسام کے ٹیکسز لینے کی بجائے یہ اچھا نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ بیہیو کر لے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کا نظام ہے عشر کا، کہ زمین کا جو پیداوار ہے اس میں عشر آپ نے بیت المال میں جمع کرنا ہے، اتنا غلہ آئے گا کہ غریب لینے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین کا پیداوار ہے اس میں کارکن کو شریک کیا جائے، کاشتکار کو، جو کارخانے کا منافع ہے اس میں مزدور کو شریک کیا جائے، جو اداروں کے منافع ہیں اس میں بھی کارکنان کو شریک کیا جائے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو اونرشپ دے دی، وہ کام چوری نہیں کرے گا، وہ ہڑتال بھی نہیں کرے گا، وہ گراؤ جلاؤ کی بجائے آپ کے ایک کیل کی بھی حفاظت کرے گا کہ اس میں سے اگر 99% یہ مالک کا ہے تو 1% تو میرا بھی ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دعویٰ بھی ہے اور آپ ہی چوائس بھی ہیں، تو اس وقت جو ہماری معیشت ہے وہ تو بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، کیسے بہتر کریں گے؟ دیکھیے ہاشمی صاحب، یعنی آسان الفاظ میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ کا کل بجٹ 9.7 ٹریلین ہے، اس میں آپ 4.1 ٹریلین سود اور قرضوں میں دیتے ہیں، پھر آپ 4 ٹریلین ان میں سے صوبوں کو دیتے ہیں، پھر 1500 ارب آپ کا 1.5 ٹریلین دفاع پہ خرچ ہوتا ہے، پھر آپ نے صرف 800 روپے رکھے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے، اور اس میں بھی اب کٹوتی ہے، صرف 600 پر حکومت آ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ عام آدمی پر کیا خرچ کریں گے؟ آپ کا تو سارا پیسہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب پھر آپ کے 1.5 ادارے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ، ٹائم کی کمی ہے، اس وقت بھی آپ کا سٹل مل کراچی کا روزانہ، سال کی بات میں نہیں کرتا ہوں، 37 کروڑ روپے خسارہ میں جاتا ہے روزانہ۔ آپ کا ریلوے روزانہ 14 کروڑ روپے خسارے میں جاتا ہے۔ آپ کا جو PIA ہے ہر گھنٹے میں 1 کروڑ روپیہ خسارے میں، ہر گھنٹے میں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ہماری حکومتیں ہیں کہ ہر سال ان اداروں کے لیے 450 ارب سے زیادہ پیسہ تو رکھتا ہے، لیکن یہ حل نہیں کرتا ہے کہ یہ کیوں خسارے میں یہ جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک اور ٹیکسی کے ذریعے پورا خاندان چلاتا ہے، اور یہ ریلوے کو نہیں چلاتے، PIA کو نہیں چلاتے۔ عوام ہمیں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو قومی خزانے ہیں وہ خسارے میں ہیں، اور ان کے اپنے جو بزنس ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں حکومت ملتی ہے، عوام اعتماد کرے ہم پر، ہم VIP کلچر ختم کریں گے، ہم غیر ترقیاتی اخراجات ختم کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا ایک گورنر 800 کنال گھر میں رہتا ہے، کیوں؟ یہ مغل بادشاہ ہے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم تو 6 کمروں میں رہتا ہے، اور ایک مقروض ملک کا ایک گورنر، ایک DPO، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک کمشنر کو دے کے ہماری حکومت آئی
تو ہم ان کو بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ 10 مرلوں کے مکان میں لا کر بٹھائیں گے. اگر آپ کا ذاتی گھر ہے 100 کنال پر 1000 کنال بنا لے، وہ آپ کی مرضی، اس سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن آپ کس طرح غریب قوم کے پیسے پر ایک بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. بہت اہم بات کی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اس بات پہ. لیکن ایک بات کا اور بھی اضافہ کروں کہ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ شرائط بھی عام ہمارے غریب بھائیوں پہ لگاتے ہیں. وہ ان بیوروکریٹس اور منسٹر سیاستدانوں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ ان سے تو بھی کٹ کر سکتے ہیں. ہاشمی صاحب، یہ تو IMF کے ڈائریکٹر نے خود کہا ہے کہ آپ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ 17 ارب ڈالر آپ مراعات یافتہ طبقے کو مراعات تو دیتے ہیں، 200 بلین پاکستانی آپ مراعات یافتہ طبقوں کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن غریب کو یہاں سے پکڑ کر اس کو نچوڑتے ہیں. تو اس لیے سارے IMF کے ایجنٹ ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. آپ کا کون سا منسٹر ہے جس نے حلف اٹھانے کے بعد IMF کی طرف سفر نہ کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کے قرضے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس کرپٹ اشرافیہ کی ضرورت ہے، اور ہم یہ راستے بند کریں گے. ہمارے ساتھ اب دیکھیے 1000 کلومیٹر ساحل آپ کے ساتھ موجود ہے، یعنی دبئی سے تو زیادہ ہے نا جی. ایسا ہی ہے. وہ تو چند کلومیٹر ہیں ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا اور ہمارا ویسے بنجر پڑا. سی پیک ہے، بلوچستان ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ سی پیک ہے، آپ کے ساتھ معدنیات ہیں، آپ کے ساتھ اب دیکھیے 80 ملین ہیکٹر زمین آپ کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ اس کو آباد نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا. لیکن آپ کی زرعی زمینیں بھی ختم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں سوسائٹیز بنتی جا رہی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی نے تو پاکستان 10-20 سال بعد سارا کا سارا پاکستان DHA ہوگا یا بحریہ ٹاؤن اور ہوگا. کوئی ہم دوسروں سے محتاج اور دوسروں سے اپنی سبزی اور چیزیں کھانے پینے کی منگوا رہے ہوں گے. بڑا ملتان امن کا وہ ہوتا نا جی علاقہ، وہ ختم ہو گئے. سراج صاحب، سوسائٹیز ہیں. بین الاقوامی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 200 سال کی گیس موجود ہے، اور ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کے نیچے بھی گیس ہے، ہمارے پاس اپنا پیٹرول ہے. تو یہ کیا معاملہ یہ کیا ہے؟ اصل میں دو مختلف دائرے ہیں. ایک ہے جو کرپٹ مافیا اقتداروں میں رہے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہے کہ عوام کے مفادات. تو تقدیر بدلنا ہے، فیصلہ عوام کے ہاتھ میں. اگر عوام ہی نے ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اختیارات دیے ہیں تو پھر ذمہ دار تو عوام ہی ہے نا جی. اللہ کا یہی حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ حکومت، یہ امامت، یہ اقتدار، یہ خزانہ، یہ ممبر، یہ وزارت، یہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے. اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اہل کے حوالے کر لو. اگر آپ خود جا کر اس کو چوروں کے حوالے کرتے ہیں تو ذمہ دار تو پھر کوئی اور نہیں ہے، آپ خود ذمہ ہے، قوم خود ذمہ ہے. سراج صاحب، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سراج الحق صاحب، اس وقت جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک جنگ کا ماحول ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں ہیں. تو آپ کس طرف ہیں؟ دیکھیے، ہم جماعت اسلامی ہیں، ہم PDM کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم PTI کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو سب حکومت میں شامل ہے، عوام نے بار بار لیکن اب آپ جو مذاکرات کروا رہے ہیں وہ الیکشن کے لیے یا اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے، آپ کا رول اس میں مین ایجنڈا کیا ہے اس کا؟ میرا مین ایجنڈا یہی ہے کہ ایک شفاف الیکشن ہو اور ماضی کی طرح دانلی نہ ہو، اس میں جرلو نہ ہو، مینجمنٹ اور سازش اس میں شامل نہ ہو. عوام فیصلہ کرے اور عوام جس کو چاہے اقتدار دے. جو شفاف الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ریفارمز کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور ہمارے ملک میں تو یہ روایت ہے کہ نون لیگ جیت جائے تو وہ پچھلی حکومت کو یہ دھاندلی، مطلب خان صاحب جیت جائیں، یا مطلب الیکشن کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ شفاف ہوا ہے. اس پہ ریفارمز کیسے ہوں گی؟ یہ الیکشن شفاف کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ایک تو آلریڈی ہمارے آئین میں دفعہ 62 موجود ہے اور اس میں بہت اچھے شقیں ہیں. اگر الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا، اس وقت بھی اگر 62 پہ عمل ہو جائے 63 پر، تو آپ کے پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن آنکھیں بند کر کے ان کو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ جو پیسے کا عمل دخل، اس وقت تو الیکشن نہیں ہے، تو پیسے کی بنیاد پر لوگ خرید لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ 5-10 ارب روپیہ ہیں تو آپ ایک پوری صوبے کے وزارت اعلیٰ کو خرید سکتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا دیں اور اس بات کو یقینی بنا دے کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوگا، دھاندلی زدہ نہیں ہوگا، پہلے سے فیصلے نہیں ہوں گے، عوام اصل اختیار مند ہیں، ان کو اختیار دیا جائے. میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں یہ بات چیت آپ کو کیا لگتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں گے اور الیکشن ریفارم میں سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ اس طرح تو الیکشن بھی ڈیلے ہوگا. خان صاحب تو کہتے ہیں فوری الیکشن ہو، اور بعد میں پھر وہ الیکشن کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو میں مانوں گا نہیں. دیکھیے، ایک موقف ہے تحریک انصاف کا، ایک موقف ہے پی ڈی ایم کا، ایک موقف وہ ہے جو عوام کا ہے. عوام کو اس سے دلچسپی ہے کہ کس طرح قیمتوں میں کمی آ جائے، عوام کا تو مسئلہ ہی ہے مہنگائی، کس طرح روزگار میرے بیٹے کو مل جائے. پہلے آپ بچوں کو یہی کہتے تھے نا کہ یار پڑھو، اب اس نے پڑھ لیا، ایم ایس سی کی ڈگری اس کے ہاتھ میں، ایک ایک گھر میں 3-4 لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جابس ہیں ہی نہیں، لیکن وہ والدین کے چہرے کو اور ان کے بے بسی کو دیکھ رہے ہیں. کیا کریں؟ اس لیے کہ حکومت کے ساتھ اب بھی کوئی ویژن نہیں ہے. پہلی حکومت آئی تو انہوں نے بھی کارخانوں کی بجائے مسافر خانے، لنگر خانے. یہ حکومت آئی تو یہ بھی ڈے ٹو ڈے مسائل پہ توجہ تو دے رہی ہے. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن کے لیے لاہ عمل بن جائے تاکہ ایک مستحکم حکومت بن جائے، تاکہ غریب کا بیڑا غرق نہ ہو. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بات، آپ کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے ویلفیئر، اور بڑا آپ شاندار کام کر رہے ہیں، اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا پورے پاکستان میں آپ لوگ عام غریب لوگوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. لوگ کر رہے ہیں. ابھی کراچی میں لوگوں نے تو ہمیں ووٹ دیا. ہاں، کراچی میں آپ کو گوادر میں تو لوگوں نے ووٹ دیا، گوادر میں لوگوں نے ووٹ دیا اور مولانا علیہ الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا. 95 دن ہو گئے. ایک غلط اور ناقص اور جعلی کیس اس کے اوپر ڈالا ہے. ظلم کا نظام ہے. اب کراچی میں لوگوں نے ووٹ تو دیا میجارٹی کے ساتھ، لیکن کس طرح اس نتائج کو سبوتاش کیے جا رہے ہیں اور آنے بہانے سے لوگوں کو اپنی میئر سے انہوں نے محروم رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں آزادانہ الیکشن ہوں گے، لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے. ہم خود اپنے علاقوں میں کامیاب ہوتے رہیں، ووٹ لیتے رہیں، لوگ ساتھ دیتے رہیں. لیکن گزشتہ الیکشن میں جب طے ہوا کہ اس پوری بیلٹ سے نہ محمود خان نے آنا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے آنا ہے، نہ شہباز اسفندیار ولی نے آنا ہے، نہ آفتاب شیرپاؤ صاحب نے آنا ہے، بالکل ایسے نہ سراج الحق نے آنا ہے. تو کیا ہوا؟ ملک کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ سب الیکشن ہار گئے. اب وہ الیکشن جو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں ہے، وہ سلیکشن ہے. ایسے ہی میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ تو آئندہ یہ الیکشن جو وقت گزر گیا، ہاں، اس سب پانی کو ہم جتنا بھی اس میں مدھانی چلائیں بھی اس سے کوئی مکن نہیں نکلے گا. اس لیے آنے والے کل کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. اچھا سر، توشہ خانہ کیس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جو توشہ خانہ کیس ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس میں کرپشن کی یا نہیں کی؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ان کا ریکارڈ آیا ہے اس میں تقریباً تمام سابق وزرائے اعلیٰ کے، وزرائے اعظم کے نام ہے، صدور کے نام ہے اور وزراء کے نام ہے. جس کو موقع ملا ہے اس نے توشہ خانے میں اپنی مرادی پورے کرنے کی کوشش کی ہے. اور قوم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارا کریکٹر بس یہی ہے. وہی غلطی نہیں کی ہے جس کے کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن جہاں بھی موقع ملا ہے سب نے. یہ تو اچھی بات ہے. ہمارا پہلے سے مطالبہ تھا کہ گزشتہ 30 سالوں کا ریکارڈ سامنے آ جائے، اور جب وہ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں اس میں. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس میں کرپشن کی ہے؟ تو کرپشن کو آپ کہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی نے گاڑی اٹھائی ہے، کسی نے ہار اٹھایا ہے، کسی نے بندوق اٹھائی ہے، کسی نے قالین اٹھائی ہے، کسی نے گڑی اٹھائی ہے. سب برابر ہے خدا کے حکم سے. آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جس نے توشہ خانہ کیس میں غیر قانونی کام کیا یا کرپشن کی، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے.
تو کیا صرف معافی مانگنی چاہیے, کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ابھی تو میرے خیال میں یہ کیس عدالت میں بھی ہے, چل رہا ہے, لیکن ایک اخلاقی تقاضا تو بھی ہے نا. یہ ٹھیک ہے نہ عدالت احتساب کر سکتی ہے, نہ نیب یہ احتساب کر سکتا ہے. یہ عدالت بیچارے بھی بے بس ہو گئے ہیں. نیب والے تو کہتے ہیں کہ جب تک اب چوری اور غبن اور کرپشن 49 کروڑ تک نہ ہو اس پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یعنی 49 کروڑ تک تقریباً اب ان کی کتابوں میں جائز ہے, لیکن اصل فیصلہ اور احتساب یہ عدالت کی بجائے عوام ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شفاف الیکشن ہو تو عوام ہم پر اعتماد کریں گے. جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں, نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی اور دیگر جماعتیں بھی ملی. اسی طرح اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں, ان کو بھی بہت سی جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑا. تو کیا آپ کو بھی اتحاد کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کا ایسا کوئی پلان ہے؟ اگر آپ اتحاد کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں اس حوالے سے؟ دیکھیے ماضی میں ہم نے بڑے اتحادی کیے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمیں وزارتیں بھی ملی ہیں, لیکن جو انقلابی ایجنڈا ہے ریفارمز کا, ہم ان اتحادوں کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پائے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام ہمیں اتحادوں کی طرف لے جانے کے بجائے ہم پر اعتماد کرے, ہمیں ووٹ دے, ہمیں سپورٹ دے, تاکہ ہم اپنی اس پورے انقلابی ریفارمز پر اور ویلفیئر اسلامی ریاست بنانے میں اپنا کام کریں. جماعت نے تو یہی کیا ہے کہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ جائیں گے, ترازو کے ساتھ جائیں گے. لیکن اگر کہیں صورتحال اتحاد پر آ جاتی ہے اور تبھی آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ اب تک تو ہم یہی تیاری کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نشان ترازو, اور ترازو کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ کسی ایک کے ساتھ اتحاد کرنا ہو تو؟ ہاشمی صاحب, اگر اور مگر کی بنیاد پر پالیسی نہیں بنتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے ملک میں یہ روایت ہے, کبھی ایک مکمل جماعت میں نہیں آئی. یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر فیئر الیکشن ہوا, عوام کو موقع ملا, جماعت اسلامی پر اتنا اعتماد کریں گے کہ ہمیں اگر اور مگر کے بغیر ہی حکومت بنانے کا موقع ملے گا. لیکن جو فیئر الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہو جائے گا؟ الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, یا ان کا بھی تقاضا ہے, یہ ملک کی ضرورت ہے. میں اس لیے سب کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ الیکشن کے بغیر تو یہ ملک نہیں چل سکتا ہے. کیا آپ ایمرجنسی چاہتے ہیں؟ کیا آپ مارشل لا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کسی اور نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ آئین میں تو یہی ایک الیکشن کا راستہ ہے. اگر آپ نے اس کو بند کیا, اس کے نتیجے میں پھر آپ بلدیاتی الیکشن بھی آپ تو کو نہیں ایک اور مسئلہ ہے نا, الیکشن اگر ہو بھی جاتا ہے اور ریفارمز نہیں ہوتی تو یہ پھر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. میرے خیال میں تو یہ الیکشن ہی کھیلتے رہیں گے. ہاشمی صاحب, اتنے لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں, اس بار لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دیانتدار ٹیم سامنے آ جائے اور قوم کا جو کشتی ہے وہ ساحل تک پہنچائیں. یہ کام صرف اور صرف ایک جماعت کر سکتی ہے جو کرپشن فری ہو, حقیقی جمہوری ہو, انقلابی اور نظریاتی ہو, اور اس کا نام جماعت اسلامی پاکستان. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. آپ نے گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چوائس صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ تو اب دیکھنا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک کو اس دلدل سے, یہ جو بدترین معیشت کا معاملہ چل رہا ہے, سیاسی بحران بھی ہے, آئینی بحران بھی ہے, اور معیشت ہماری کس سطح پہ چلی گئی ہے, اس سے صرف اور صرف جماعت اسلامی نکال سکتی ہے. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.